बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बिला तमहीद। आज हम एक बड़े अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त किसी तरह के भी टॉपिक से ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा अहम मौजू है कि हमारी जो मुआशरती ज़िंदगी है, हमारी जो सोशल लाइफ है आपस में लोगों के, वो घर में हो, वो सोसाइटी में हो, वो किसी पार्क में हो, ऑफिस में हो, जो भी हम लोगों का आपस में लेन देन और हमारी सोशल लाइफ है, वो हम लोगों की अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करती है, किस तरह से असरअंदाज होती है। और ख़ास तौर पे हम लोगों की जो नई नस्ल है, नए बच्चे हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको हम लोग क्या सिखा रहे हैं और क्या तरबियत दे रहे हैं, इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ये बच्चों के लिए भी है, ये माँ बाप के लिए भी है, ये टीचर्स के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान के लिए ये मौजू, ये पॉडकास्ट सीखने और सिखाने दोनों की नौयत के लिए है। मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब शादाब अब्बासी साहब। बड़ी गुजारिशों और बड़े जो है वो फ़ोन कॉल्स के बाद तशरीफ़ लाए हैं। तो शादाब अब्बासी साहब जो हैं वो, इनका अगर मैं तारुफ़ करवाना शुरू कर दूँ तो पॉडकास्ट से ज़्यादा लंबा अरसा गुजर जाएगा। इनके तारुफ़ में सिर्फ ये बात है कि ये आज के ज़माने में सच बोलने वाले इंसान हैं और सच के ऊपर हमेशा खड़े रहने वाले इंसान हैं। कोई भी सामने हो, कोई भी बात हो, इवैल्यूएशन के ऊपर और सोशल लाइफ के ऊपर, मुआशरत के ऊपर इनकी अपनी रिसर्च हैं। ये गालिबन अभी PhD के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज ए डेक्लेमेटर, एज ए पार्लियामेंट्री स्पीकर और बहुत से इनामात, बहुत सी चीज़ें जीत चुके हैं। बिला तमहीद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने बिला तमहीद कहा और तमहीद आपने अच्छी खासी बांध दी। सर ये बिला तमहीद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं शादाब भाई, सबसे पहले तो जो है वो आपसे ये पूछना चाहूँगा, सोशल जो मैं समझता हूँ मुआशरती ज़िंदगी के अंदर, अभी आपको क्या लगता है कि हम लोग, देखिए मसाइल बड़े हैं, बहुत सारे, हम अगर मसाइल के ऊपर बात करना शुरू ख़त्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि बुनियादी तौर पे इस मुआशरे में क्या बिगाड़ जो है वो बुनियादी तौर पे क्या बन चुका हुआ है? एक अगर मैं इसके ऊपर जुमला कहूँ तो वो ये है कि हमारी सोसाइटी में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी विद रिस्पेक्ट टू अदर नेशंस, जो दुनिया की बाकी अक़वाम है, उनके रिस्पेक्टिवली हम लोग अपने आप को शायद बहुत पीछे समझते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन हम समझते हैं। क्योंकि अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो आपको यकीनी तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जिस दौर में अफ़गानिस्तान की सरहद से लेके और अमेरिका जब दरियाफ़्त नहीं हुआ था, या फिर उस वक्त तक जितनी बाउंड्रीज थी दुनिया की, वो तमाम ममालिक भूखे नंगे थे और हम लोग उस दौर में भी एक रजे हुए लोग थे। क्योंकि आपको पता है कि देखें, जब इंसान बिल्कुल सैर होता है ना, वो सेटिस्फाइड होता है, उसको भूख नहीं होती, तो वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। वो ना लड़ता है ना झगड़ता है। भूख बुनियादी तौर पे आपके अंदर लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें क्रिएट करती है। तो हम लोग बड़े रजे हुए लोग थे। लेकिन जब वेस्ट ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया तो उसने सिर्फ हम लोगों को इंस्लेव नहीं किया, हमें सिर्फ अपनी गुलामी में नहीं लिया, बल्कि हम लोगों की ज़हनी नशोनुमा इस तरह की कर दी, ऐसे नर्चर कर दिया हमारी जनरेशन को कि हम आने वाले 3-4 हज़ार साल शायद ना निकल पाएँ अगर हम लोग तालीम से दूर रहे। ठीक है, और अगर तालीम के साथ भी हम लोग स्ट्रगल करते रहे तो मेरा ख्याल है कि कुछ सदियां लग जाएंगी कि हम लोग उस चीज़ से बाहर आएँ। तो अब वेस्ट जैसे जैसे हम लोगों को डिजिटल मीडिया के ज़रिए या फिर बाकी चीज़ों के ज़रिए इंटेंगल करता है, हमें जकड़ लेता है और फिर हम लोगों को ये बताता है कि ये जो आप कर रहे हैं दिस इज़ नॉट कूल, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये कूल है, आप इस तरह से करें। तो ये चीज़ें हमारी यूथ के जनरेशन में मतलब इतनी सरायत कर जाती हैं, उनकी मतलब माइंड में भी और पेरेंट्स के भी। अब देखिए ना, बच्चा अपने कोई भी मतलब पेरेंट्स से बात करने लगता है तो पेरेंट्स की पहली कोशिश ये होती है कि उर्दू में या अंग्रेज़ी में बात करें अपने बच्चे से। पंजाबी बोलने को वो बिल्कुल कमतर हकीर जो है वो समझते हैं और उनको लगता है कि शायद हम अगर बच्चे से पंजाबी बोलेंगे तो बच्चा बदतमीज़ हो जाएगा। हालांकि कितनी मीठी ज़ुबान है, सूफिया की ज़ुबान है, औलिया की ज़ुबान है, लेकिन लोगों को नहीं पता। तो वो अंग्रेज़ी, ये सब चीज़ें, यहाँ से आपको बुनियाद पता लगती है हर घर घर में कि एहसास कमतरी सरायत कर चुका है। तो मेरा ख्याल है कि मुआशरती बिगाड़ में बेसिक जो रीज़न है वो ये है, फिर आगे सब चीज़ें इसकी डेरिवेटिव। अच्छा, मैं आपकी बात को ऑन करते हुए एक बात कहता हूँ कि पंजाबी तो मैं समझता हूँ पंजाबी तो सेकंड टाइप पे आ जाती है। यहाँ तो उर्दू बोलने वाले को भी अब जो है वो
कमतर और बड़ा उसको समझ रहे हैं. बिल्कुल सही बात. अच्छा, आपने बात की कि हम लोगों की जो अभी सारे मामलात चल रहे हैं, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं, जितने भी यहाँ पे बाशऊर लोग हैं और थोड़ा सा भी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि डिजिटल मीडिया जो इस वक्त है वो बाकायदा तौर पे इंफॉर्मेशन वॉर क्रिएट कर चुका है, और वो बाकायदा तौर पे जो है वो अब किसी भी मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब वो दौर नहीं है कि सिपाही और आर्मी भेज के किसी को. तो मुझे ये बताइएगा कि एक तो चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो हम लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर तस्वीर का एक रुख देख के इंस्टेंटली तौर पे जो रवैया और जो हम वो कर देते हैं एक चीज़, उससे क्या नुकसानात होते हैं. और दूसरा सवाल इससे जुड़ा ये है कि क्या डिजिटल मीडिया जिस तरह से हमारी नेशन ख़ास तौर पे नौजवान यूज़ कर रहे हैं, आप उसके इस्तेमाल के ऊपर क्या समझते हैं, वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, अब सवाल के आपने 2 हिस्से कर दिए खुद ही. अब उसमें पहला जो पार्ट है वो ये है कि तस्वीर का एक रुख. अब फॉर एग्जांपल ये पिछले दिनों आयशा का जो मामला हुआ मीनार पाकिस्तान वाला, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉडकास्ट उस पर ऑलरेडी कर दी है, यकीनी तौर पे आपकी ऑडियंस ने देखी भी होगी, मैंने खुद देखी, दैट वाज परफेक्ट. अब आपने जो एक नुक्ता बयान किया वो हमारे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों के दरमियान बिल्कुल एक न्यूट्रल सा नुक्ता था, जो कि एक आम आदमी का, एक ज़ीरो आदमी का, यानी कि जो दोनों तरफ की कोई एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं रखता, वो देगा. जबकि कुछ हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कि अपने आप पर ये चीज़ें तारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद राइट या लेफ्ट जाते हैं. मैं इसमें अपने आप को भी कंसिडर करूँगा. फॉर एग्जांपल, हमारी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं लाइफ के मुताबिक, मतलब जब मैं अपना एमफिल का थीसिस लिख रहा था तो हमारी एक सीनियर थी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, वो अपने पीएचडी का थीसिस लिख रही थी और उनका जो फील्ड था वो एंडोक्राइनोलॉजी था. एंडोक्राइनोलॉजी में आप हार्मोन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, तो वो हार्मोन्स के ऊपर काम कर रही थी. अब उन्होंने एक दिन, मैं उनके पास बैठा हुआ था कैफ़े में, तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की. उन्होंने कहा कि शादाब, कि आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ये जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो यंग हैं, जैसे आपने दूसरा सवाल जो है वो भी इसके अंदर आएगा कि किस तरह से यूज़ कर रहे हैं हम लोग. कहते हैं आपको पता है कि ये जो बेरहरवी का शिकार हो रहे हैं, मेजॉरिटी चाहती नहीं है ऐसा करना. मतलब मेजॉरिटी नहीं चाहती कि मैं सिगरेट पीऊँ, मैं चरस पीऊँ, मैं मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखूँ, या मैं मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेज वगैरह की तरफ जाऊँ. ये लोग अपने पीयर प्रेशर से बेचारे इतने तंग होते हैं कि ये लोग सिर्फ दूसरों को बताने के लिए कि यार तेरे भाई ने भी ये किया, और लड़की जो है वो ये बताने के लिए हाँ आई नो शिट, राइट. तो ये इस चक्कर में, अपने पीयर्स को दिखाने के चक्कर में ये सब कुछ कर गुजरते हैं. तो जब आप आते हैं सोशल मीडिया पे, तो इसमें वो लोग जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ओपिनियन दे रहे हैं ना, ये बुनियादी तौर पे या तो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ए जी कम्युनिटी है ना थोड़ी लिबरल है, तो शायद अगर मैं इस तरह से करूँगा तो मे बी सम हाउ आई कैन गेट लेड, यू नो, स्टफ लाइक दिस. और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें या तो अपनी कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो घर पे चल रही है, वर्क प्लेस पे चल रही है, स्टडी के चल रही है, फाइनेंस पे चल रही है, उसको निकालने के लिए टॉपिक मिल गया. मतलब मुझे कासिम अली शाह मिल गया. अब उस टाइम पे मैं दफ्तर में, मेरे सुपरवाइजर जो है वो मेरी क्लास ले रहे थे, मैंने वो सारी फ्रस्ट्रेशन कासिम अली शाह पे निकाल दी. मुझे सर कुछ बंदा चाहिए था, मतलब मुझे रास्ते में गुजरते हुए बंदे को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो थप्पड़ मार देगा. कासिम साहब ने मुझे क्या कहना है, अब वो ट्रेस करके मेरे घर तो नहीं आएंगे, तो मैंने उन पर निकाल दी. सो हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं. युवाल नोआ हिरारी कहता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला फेक न्यूज़ है. फेक न्यूज़ से बड़ा मसला कोई नहीं है. मतलब आपने या मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई खबर पढ़ी, हमने कहा कि यही हक है, यही सच है, और उसकी बेस पे हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं. ये नहीं कि यार मैं दूसरा रुख देख लूँ, नहीं, मैंने पढ़ लिया है उस्ताद जी, मैंने पढ़ा है, ये ठीक है. मतलब इसी तो इसी तरह है कि आप सिर्फ अकेले रेस में भाग रहे हैं और आप कहते हैं मैं फर्स्ट आ गया हूँ. आपने सिर्फ अपनी फ़िक़्ह की किताब पढ़ी और आपने कहा अहले सुन्नत या क्या, आपने क्रिश्चियनिटी पढ़ ली है, बस ठीक है जी, कैथोलिक सच्चे हैं, बाकी सब दूसरे. अब आप जब तक दोनों साइड्स देखेंगे ही नहीं, आप कैसे दे सकते हैं कोई न्यूट्रल तज्जिया. और अब जब फिर वो आयशा वाले केस में ये फील आती है कि यार ये मतलब प्लान्ड है या फिर फेक किया हुआ है, तो फिर क्या कहें, लेकिन फंस जाते हैं. मैं खुद फंसा हुआ था. सो लोग फंस जाते हैं. तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल है कि तस्वीर का दोनों जो साइड्स हैं वो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे वो आपने टेढ़ी खीर वाली बात सुनी होगी कि अब टेढ़ी खीर जो एक हमारे यहाँ मुहावरा है, इसकी बुनियाद क्या है कि 4 अंधे थे और वो लोग जो हैं वो एक जगह पे गए, तो उनमें से एक अंधा जो है उसको
بڑا شوق تھا کہ میں نا بگلا دیکھوں. تو اس نے اپنے باقی 3 دوستوں سے کہا کہ یار کوئی بگلا دکھا دو. اب انہوں نے کہا جی ہم وہ دندے ہیں تمہیں کہاں بگلا دکھائیں. تو اس نے کہا اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ پھر نا ہم لوگ آپ کو نا کسی ٹرینر کے پاس لے جاتے ہیں جو کہ بگلے شگلے ٹرین کرتا ہو, وہ آپ کو ٹھیک طرح دکھا دے گا کہ آپ ہاتھ وغیرہ لگا کے دیکھیں اور آپ کو وہ نقصان بھی نہ پہنچائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہاں پہنچے تو بگلا جو ہے وہ ایک کھڑا ہوا تھا اور اس کے پاس اس کا ٹرینر تھا. اس نے سندے کو کہا سر آپ تشریف لائیں, آپ کو میں بگلا دکھاؤں. اب وہ بگلے کے اوپر نا ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اتنے میں دور سے اس کو ایک بندے کی آواز آئی کہ انے بھائیوں کو حافظ صاحب کو, حافظ صاحب کو پتہ ہے یہاں پہ انے کو بھی کہتے ہیں, اینوں کو کہ اے بگلے تو فارغ ہو کے ادھر آئے گئے, اینوں کھیر کھوائیے. تو وہ کہتا ہے بھائی جان کھیر کیویں دی ہوندی ہے؟ کہندے جی چٹے رنگ دی نا ایک میٹھی چیز ہوتی ہے. چٹا رنگ کیویں دا ہوندا؟ انہوں نے کہا جی بالکل بگلے ورگا ہوندا جی. اب وہ بگلے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا, کہتا ہے اے اینی ٹیڑھی کھیر تے میرے کو نہیں کھادی جائے. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے چیز کو پرسیو کرنا ہے, اب یہ چاروں جو ہے وہ ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے. اب ایک نے ہاتھی کی دم پکڑ لی, ایک نے پاؤں پکڑ لیا, ایک نے ہاتھی کی ٹرنک پکڑ لی اور ایک نے جو ہے وہ آگے سے جا کے سونڈ پکڑ لی. اب چاروں سے جب پوچھا گیا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے, ایک نے کہا جی بالکل لمبا ہوتا ہے, ایک نے کہا جی لمبا تو ہوتا ہے پر گلائی ہوتی کاٹ ہوتی, ایک کہتا ہے نہیں جی وہ تو بڑا موٹا تھا. یعنی ہر بندہ اپنی پرسیپشن دے رہا ہے. سو ان فیکٹ آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ون سائیڈڈ اوپینین ہمیشہ ڈسٹورشن کاز کرتا ہے. اور یوتھ جو آپ کے سوال کا دوسرا ایسا تھا کہ وہ کیسے یوز کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اسے یوز کر رہی ہے. اور سمیت ہم سب ایسے کرتے ہیں میجورٹی. اور سیکھنے کے پرپس کے والے سے ہم لوگ کسی کی بات, جسے ہم پہلے کہہ رہے تھے, کسی کی بات سنتے بھی اس لیے ہیں تاکہ ہم آگے سے رسپونڈ کریں, اس لیے نہیں کہ ہم لوگ اس سے سیکھ لیں یا اپنا اوپینین بہتر کر لیں. تو یہ سر یہ مسئلہ. اچھا, میں بڑا اچھا ماشاء اللہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. ایک چیز میں یہاں پہ اپنی آڈینس اور اپنے لسنر ویورز کو بتاؤں کہ یہ جو شاداب نے ابھی ایکسپلین کی ہے بات, تصویر کا ایک رخ اور کوئی فیک نیوز جو آتی ہے, تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی ہے, بخاری مسلم دونوں کے اندر اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ کسی مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی خبر پہنچے تو وہ اس کو آگے پہنچانے سے پہلے, شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لے. تو دیکھیں ہمارا دین بھی اس کو جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے, اور آج کی جو سوشل سائنسز ہیں وہ بھی اس سارے سیناریو کو, اس ساری کنڈیشن کو کوٹ کر رہی ہیں کہ اس سے اینڈ آف دی ڈے بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے. مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی, ایک تصویر دیکھی اور اس کے ایک رخ کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا ایک اوپینین قائم کر لیں اور پھر اس کے بعد. اچھا دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اوپینین قائم کریں, دیکھیں ظاہری طور پہ, لیکن اس اوپینین کے اندر گنجائش رکھیں کہ ہاں اگر اس کے دوسرے پہلو میرے سامنے کھلتے ہیں, کوئی دوسری بات کھلتی ہے تو میں اٹل نہ ہو جاؤں کہ نہیں بس میرا کہاں چٹے گا. تو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں علمی تحقیق کہتے ہیں اس کو نا, کہ آپ نے دیکھیں میری ایک سوچ سمجھ ہے, اس کے مطابق جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے کر لیا. اب اس کے مطابق جو کسی اور کو سمجھ آ سکتا ہے, کم از کم ہو سکتا ہے یار اس کو مجھ سے بہتر سمجھ آ گیا ہو. تو ایکسیپٹنس جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے. شاداب بھائی اگلی بات میں آپ سے جو سوسائٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں, معاشرے کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو ایک چیز جو ہے وہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل ہم لوگوں کی سوسائٹی کے اندر جو ان میرڈ کپلز ہیں اور جو میرڈ کپلز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, کیا یہ بھی وجہ ہے ہم لوگوں کے معاشرے کے خراب ہونے کی کہ ہم لوگوں نے شادی کے رشتے کے ساتھ مور دین ہنڈریڈز جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ قائم کر لی ہیں. مطلب میں لڑکا ہوں تو میری ایکسپیکٹیشنز ہیں لڑکی ڈاکٹر بھی ہو, لڑکی دینیات بھی پڑھی ہو, لڑکی جو ہے وہ امیر بھی ہو, لڑکی کے پاس یہ بھی ہو وہ بھی, اور ایز اے وومین ایکسپیکٹیشنز یہ قائم کر لی گئی ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ کینیڈین نیشنلٹی کا ہولڈر بھی ہو, لڑکے نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو, لڑکے کا شاداب عباسی جیسا جو ہے وہ ایکسپوئر بھی ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اس رشتے کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی سوسائٹی کو جو ہے وہ بگاڑ کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ سر اگر ہم لوگ بات کریں دیسی لوگوں کی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, ہمارا ایک دوست تھا ماشاء اللہ آج کل وہ اسکالرشپ پہ چلا گیا ہنگری, وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہا ہے, تو سہیل نام تھا اس کا. تو وہ نا ایک بات کہتا ہوتا تھا, وہ کہتا تھا
ہم لوگ چونکہ آپ کو پتہ ہے سائنس کالج میں تھے اور وہاں پہ جمعیت تھی, تو ایک دوسرے کو نا ناظم صاحب ویسے ہی شغل میں کہتے تھے, کیونکہ ہر بندہ تو ناظم ہوتا ہے وہاں. تو مجھے کہتا ہے ناظم صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, ناظم صاحب یہ جو پرانے بھابے ہوتے ہیں نا دیسی, یہ بڑے ہیوی ہوتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے؟ اب آگے سے اس نے نا ایک بڑی ستھری سی گالی دے کے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ ہر طرح سے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو اتنا ایکسپلائٹ اور اتنا سپون کروا لیا ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. عمیر بھائی کا ایک شعر ہے نا, اس کا یہ مفہوم ہے کہ ہمیں اس چیز کا غرور تھا کہ ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور بڑے ہمیں کہتے رہے کہ نہیں بیٹے تجربہ ہے. آپ سمجھ لیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو تجربے کی بنیاد پہ. شادی جو ہے اس کو جب بھی آپ کانٹریکٹ بنائیں گے تب ہمیشہ بگاڑ آئے گا. ویسٹ میں طلاق کی ریشو زیادہ کیوں؟ پاکستان کے اندر لو میرجز میں طلاق کی ریشو زیادہ کیوں ہے؟ کیا ہم یہ کہہ دیں کہ لو میرج بری چیز ہے؟ فورس ناٹ. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لو میرج کرنے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ کا ریلیشن ہوتا ہے وہ صرف دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. پاکستانی سوسائٹی کے اندر ڈومیسٹک ریلیشن شپ ایک الگ چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں ہم لوگ سوچتے نہیں. مطلب آپ کا ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اچھی بات ہے, آپ پسند کی شادی کی تو اسلام بھی آپ کو اجازت دیتا ہے. آپ نے اسے بات چیت کی, آپ لوگ گئے کہیں بیٹھے اٹھے گھومے پھرے, یہ آپ دونوں کی نا انڈیویجول پرسنالٹیز تھیں جو آپس میں ملی تھیں. ابھی آپ لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا کسی کو. جب آپ نے کہا کہ یار ٹائم نکالو تو اس کے پاس نہیں بھی تھا تو اس نے نکالا ٹائم. اس نے آپ سے کہا, آپ نے نکالا. ابھی آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پرائیورٹی نہیں دی, ریلیشن شپ کو دی. جیسے ہی آپ لوگوں کی شادی ہو گئی اب آپ کو لگا ٹھیک ہے اب تو ہو گیا, اب تو ہم اویلیبل ہیں ایک دوسرے کے لیے 24 گھنٹے, تو اب آپ اپنی پرائرٹیز جو آپ کی ہیں, ظاہر ہے پیسے نہیں کمائیں گے تو کیسے چلے گا, آپ بزنس کو ٹائم دیں گے, آپ اپنے گھر کو جو وقت دینا ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, دوستوں کو تھوڑا وقت دیں گے. یعنی اب آپ کا ٹائم ڈیوائڈ ہوگا, آپ کی فائنانس ڈیوائڈ ہوگا. آپ کے گھر والے بھی آپ سے کچھ پیس چاہتے ہیں, یعنی آپ کے گھر والے چاہتے ہیں کہ اب جو بہو آئی ہے وہ گھر کا نظام سنبھالے, وہ آپ کی بھی عزت کرے اور آپ کے ماں باپ کی بھی, یعنی کہ اپنے ساس سسر کی بھی کرے. اور یہ ایک بالکل میرا خیال ہے یہ بڑی ویلڈ سی چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے. اب یہاں پہ اس لڑکی کو شادی سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کچھ بھی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پرابلمز آ جاتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ اس کو جو ایکسپیکٹیشنز تھیں آپ سے وہ یہ تھی کہ جیسے آپ اس کو ابھی کیئر کے ساتھ رکھ رہے ہیں آپ ساری عمر رکھیں گے, جو کہ فزیکلی امپاسبل ہے. یہ ویسٹ کے اندر چند کیسز میں ہے. ورلڈ وائڈ اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں تو بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو اس طریقے سے لائف کو لے کے چل سکتے ہیں, اور جو چل رہے ہیں وہ شدید کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی لیے جب آپ ارینج میرج کرتے ہیں تو لڑکی کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میری کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں, اس کو پتہ ہے میں نے ان چیزوں کو لے کے چلنا. وہ آتی ہے اور اگر یہاں پہ بھی لڑکی کے دماغ میں کوئی چیز یا لڑکے کے دماغ میں کوئی چیز آ جائے تو رشتہ خراب ہو جاتا ہے. اب اگر آپ بات کریں کہ شادی سے پہلے جب ارینج میرج ہوتی ہے تو بھائی اس میں بھی تو کئی دفعہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, یہ بھی بڑا ویلڈ کوسچن ہے. تو سین یہ ہے کہ والدہ یا والدین وہ کبھی بھی اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی اس کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں بھیجنا چاہتے جہاں پہ انسیکیورٹی ہو. تو یہ نا ان کی ایک معصوم سی خواہش ہے. جیسے یہ کہتی ہے نا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, میرا بیٹا انجینئر بن جائے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, بیٹے کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, بیٹا کہتا ہے جی میں نے میوزیشین بننا ہے. اب میوزیشین کتنا کما لیتا ہے جو اسٹرگلنگ میوزیشین ہے بیچارہ, ایک اگر اس کی قسمت ٹھیک نہیں ہے نا, تم بجا کہہ رہے ہو ہنر چاہیے, بات پھر بھی مقدر کی ہے ہم سخن. کتنے نصرت فتح کتنے مہدی حسن, بند کمروں میں کیا کچھ نہیں گا گئے. اب اگر وہ اسٹرگلنگ میوزیشین ہے, وہ بیچارے کی قسمت کا ستارہ نہیں چمکا تو وہ ساری زندگی ایسے ہی قسم پرسی میں گزار دے گا, ماں باپ جلیں گے نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی لائف سیکیور ہو, اس لیے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر انہوں نے کی قانون تاڑے کو علاج کرانا ہے اپنا, اللہ معافی دے. سر وہ کیوں کرتے ہیں, ریزن ہے نا, وہ اپنے بیٹے کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح جب لڑکی یا لڑکے کے والدین دیکھنا چاہتے ہیں نا چیزیں, اگر وہ لاجیکل چیزیں ہیں, اور جب لڑکی پڑھی لکھی ہو, ٹھیک ہے آگے جو بچے آئیں گے ان کے لیے درسگاہ جو ہے وہ بنے گی, ان کو سکھائے گی, پڑھی لکھی ہوگی, ایکسپوئر ہوگا تو باقی چیزوں کو بھی وہ ٹھیک طرح سے ٹیکل کر سکتی ہے. گھر کے خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ جائے کل کلاں تو خاوند کو وہ فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکتی ہے. تو یہ ایک ویلڈ ریزن ہے, ہونی چاہیے یقینی طور پہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے. لڑکی ویسے بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے. لڑکا جو ہے اگر وہ اسٹیبل نہیں کما رہا تو اب ماں باپ چاہ کے جان بوجھ کے دیکھتے سنتے تو اپنی بیٹی کسی نشے کو دیتا ہے کوئی اپنی بیٹی, کیوں دے؟ اس کو پتہ ہے نا یار کہ آگے جا کے مطلب پرابلم ہو جائے گا. تو سوسائٹی جو مرضی کہ سوسائٹی کین گو اسپون ہر سیلف. اب سین یہ ہے کہ اگر آپ لاجیکل گراؤنڈس پہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں نا تو وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان لاجیکل
کہ 6 فگر سیلری ہونی چاہیے, بڑا گھر, بڑی بنگلہ, گاڑی, یہ چائلڈش, یہ غلط ہے. اور اس کا افیکٹ پھر آپ کی بیٹیوں پر, بیٹوں دونوں پر ہوتا ہے. یہاں پہ تو ٹرینڈ یہ ہے نا کہ جی وہ کڑی دی عمر نکل رہی ہے. سر جی منڈے دی عمر نکل جائے نا تو نہیں چنگا رشتہ لبدا. آپ دیکھیں بات, مطلب پھر کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے, یا متعلقہ آپ کو مل جاتی ہے, یا لڑکی بھی آپ کو اوور ایج مل جاتی ہے. تو آپ, سرکار نے فرمایا ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے والد محترم جو تھے وہ سرکار کے ساتھ غزوہ احد میں جنگ کے دوران, غزوہ کے دوران شہید ہو گئے. 9 بیٹیاں چھوڑ گئے پیچھے, اور ایک حضرت جابر کو چھوڑ گئے کہ ان کی کفالت کرے گا, اور قرضہ بھی چھوڑ گئے. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر جا رہے تھے. اونٹ جو آپ کے پاس نا, حضرت جابر کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بڑی لاغر تھی, بڑی لاغر. اب سرکار کا یہ دستور تھا کہ قافلے سے ہمیشہ پیچھے چلتے تھے سرکار, کہ کوئی رہ نہیں گیا, کوئی مسئلہ مسائل, لیڈر تھے. اب سرکار سے بڑا لیڈر کون ہوگا. تو دیکھا کہ نا جابر کی جو اونٹنی ہے وہ بڑی سلو جا رہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے تو پوچھا, جابر کیا معاملہ ہے, تمہاری اونٹنی کبھی بیٹھ رہی ہے, کبھی کھڑی ہو رہی ہے, بڑی سلو جا رہی ہے. تو فرمانے لگے, سرکار بڑی لاغر ہے, اور دماغ میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پریشانیاں ہیں, قرض دینے ہیں, فائنانس کا ایک علیحدہ مسئلہ. سرکار نے کہا کہ اس اونٹنی کو بٹھاؤ. اونٹنی کو بٹھا دیا. سرکار نے ایک چابک لی اور اس اونٹنی کو بڑی پیار سے 3-4 مرتبہ نہ یوں سوٹی سے ایسے ہلایا. اب سرکار نے یہ کام کرنا تھا, وہ ہے نا وہ نعت کا ایک شعر کہ ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آہی, قدم قدم تے ڈاچی اے جی بے زور آہی, ڈاچی دے بھاگ ولے مدنی دے قدمہ تھلے, ڈاچی پہ تیز چلے. تو سرکار نے وہ ڈاچی یعنی اس اونٹنے کو 3-4 دفعہ ایسے چابک سے کیا. اب وہ اٹھی اور وہ فاسٹ اینڈ فیوریس ہوگی سر, چلتی جا رہی ہے. حضرت جابر بڑے خوش کہ یار کیا بات ہے, یہ تو اچھا ہو گیا. اب سرکار تو دلوں کے حال جانتے ہیں, سرکار پاس کے. سرکار نے کہا کہ جابر کیا معاملات چل رہے ہیں, کیسا چل رہا ہے. میں نے کہا جی سرکار اللہ کا شکر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ والد محترم آپ کے ساتھ ہوتے تھے, اور اب میں ہوں تو خوش نصیبی ہے. سرکار نے, اب سرکار تو جانتے ہیں نا, حضور جانتے ہیں. سرکار نے کہا کہ اچھا جابر شادی کر لی. تو جابر نے کہا کہ جی سرکار کر لی. اچھا کنواری لڑکی سے کی ہے یا شادی شدہ سے. حضرت جابر کی عمر کوئی 21-22 سال تھی اس وقت. جابر نے کہا جی سرکار شادی شدہ عورت سے. اب سرکار کو یہ بات سن کے تعجب ہوا. فرمایا کہ جوان جو لوگ ہوتے ہیں تمہارے جیسے خوبصورت, خوشگلو, اچھے لوگ, اچھی کمپنی والے, وہ کیوں ایسی عورت سے شادی کریں گے جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے دوسری تیسری شادی تم مجھ سے کر لیتے, پہلی شادی تو تم کسی جوان کنواری لڑکی سے کرتے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے, ہنسی مذاق کرتے, کھیلتے ایک دوسرے سے. تو یہ کیا. تو جابر نے کیا جواب دیا. جابر کہتے ہیں سرکار آپ جانتے ہیں کہ والد جو ہیں جب وہ گئے تو 9 بہنوں کی, جوان بہنوں کی ذمہ داری میرے سر تھی. اگر میں کسی جوان لڑکی سے ہی شادی کر لیتا تو شاید یہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی. تو میں نے اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی کہ میں تو کسی طرح گزارا کر لوں گا, یہ میرا بھی خیال رکھے گی, میری بہنوں کا بھی خیال رکھے گی, ماں کی طرح. اب سرکار نے جب یہ سنا تو کہا کہ کیسا خوبصورت صحابی ہے کہ اس نے اپنی جوانی کی تمام خوشیاں, جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے جوانی کے, وہ اپنی بہنوں کی اور اپنے گھر والوں کے لیے قربان کر. سرکار نے کہا کہ اچھا جابر اونٹنی مجھے بیچتے ہو. جابر سوچنے لگے کہ اونٹنی پہلے تو فارغ سی, ہون چلن لگ گئی ہے, تو ان سرکار کہہ رہے ہیں تو سرکار نے کہا تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا. کہنے لگے جی سرکار کتنے میں لیں گے. تو اب سرکار نے کہا کہ 1 درہم. جابر کہتے ہیں 1 درہم. سرکار رہتے پھر لاس ہو جائے گا. آپ نے کہا پھر کہا سرکار بتاؤ نا ریٹ تھوڑا. سرکار نے 2 کیے, 3 کیے, 4 کیے, 40 درہم تک بات آ گئی. حضرت جابر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سرکار 40 درہم میں ٹھیک ہے. 40 درہم لے لیے اور کہا کہ سرکار شرط یہ ہے کہ جب تک گھر نہیں پہنچوں گا اونٹنی سے میں نہیں اترنا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے. گھر گئے, اونٹنی سامان اتارا, خود اترے, پھر اونٹنی لے کے گئے سرکار کی بارگاہ میں. سرکار نماز پڑھا کے باہر آئے, حضرت بلال حبشی پاس کھڑے تھے. تو سرکار نے کہا کہ اسے اونٹنی لے لو اور 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو. 40 درہم سے کچھ اوپر دے دیا گیا اور اونٹنی وہ دے کے چلے گئے. جب وہ گئے تو سرکار نے کہا کہ اب بلال یہ اونٹنی لے کے جاؤ اور جابر کو دے دینا, کہنا ہے سرکار کی طرف سے. تو اب سرکار نے حاجت روائی بھی کر دی اور یہ بھی دے دیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنے نا, دینے والی ذات تو خدا کی ہے, وہ دیتا ہے سرکار کے تھرو ملتا ہے. اب سرکار نے
ان کو یہ جو چیزیں سب عطا کی اور سب کچھ کیا, اس کے پیچھے ان کی ایک بہت بڑی نیکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسا کمپرومائز کیا. تو یہ وہ شادی کا کمپرومائز ہے جو کہ اگر میاں بیوی میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپشنل رشتہ چلتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, مانتے ہیں. بچے جو آگے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ والدین اس طرح چلے ہیں تو بچوں پہ ایکسیلنٹ قسم کا معاملہ چلتا ہے اور خوبصورت جنریشن چلتی ہے. اگر ہم لوگوں کی نسل کو یہ بات سمجھ آ جائے, ہمیں خود ابھی تک یہ چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور کوشش کرتے ہیں ہر روز ہر تیسرے دن سیکھنے کی, اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ لائف اتنی آسان ہو جائے کہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آسان ہو جائے اور ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہی نہ پڑے جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا. یہ مطلب ٹی ٹو پارٹیاں کرنا, جی آیا میں تینوں ڈنر پہ لے کے جا رہے ہیں, یہ مطلب راضی کرنے کے لیے. راضی کیا مطلب کرنا, جب رشتہ ہی اچھا بنا ہوا ہے تو پھر تو آپ چاہے گجرا لے آئیں گھر, خوش ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اگر یہ سمجھ آ جائے میرا خیال ہے تو. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا تو میرے ذہن میں نا ایک شعر آیا, وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس والی ایکسپلینیشن سے, کہ میں معذرت چاہتا ہوں, ویسے میں اکثر کوٹیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں لیکن مجھے شاعر کا پتہ نہیں ہے, اگر آپ کو پتہ ہو تو بتائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ لیلا اب نہیں تھامتی کسی بے روزگار کا ہاتھ, اچھا مجنوں کو اگر عشق ہے تو کمانا سیکھے. واہ 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 واہ, تو یہ ہے. ہاں, تو ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں سوشل, ہماری جو معاشرت ہے زندگی کے اوپر, کہ ہم لوگوں کو آپس میں ہمارے لین دین, ہمارے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے. خاص کر جو ہم سمجھتے ہیں, جو ہمارے ٹاپک کا کور بھی ہے, کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, آپ کے جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ ماں باپ کے عملی کام سے ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہوتا ہے پریکٹیکل عمل. تو میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی بھی جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ کے علم سے اتنا نہیں سیکھتے جتنے آپ کے پریکٹیکل سے سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ توحید سیکھے, وہ رسالت سیکھے, تو اس کے سامنے نماز پڑھیں, اس کے سامنے اللہ کی بات کریں, اللہ کے رسول کی بات کریں. وہ 7 سال تک یہ سب کچھ جب دیکھے گا وہ خود بخود سیکھ جائے گا, اس کو کوئی کسی قسم کی تھیوری پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, نارملی آپ لوگ جو ہمارے لسنرز اور ویورز ریگولر ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, لیکن جو مجھے پرسنلی ایک فیل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ کوٹیشنز, ریفرنس اور حوالوں سے پیچھے رہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک گفتگو ساری جو ہے وہ پرسنل آبزرویشن اور پرسنل اس کے اوپر ہوتی ہے. تو گفتگو کا معیار جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر ہم قرآن و سنت کے اندر سے اس کو تھوڑی سی کوٹیشنز دیں, اور پھر قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے علوم جو ہیں ان کی کوٹیشنز بھی کچھ دیں. یہ جملہ میں نے اس لیے یہاں پہ کہا ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ دین سے نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا اپنا مطالعہ بڑھائیں. میرے نزدیک جو سائنسی علوم ہیں, جو دنیاوی علوم ہیں, وہ بیسیکلی اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو چیزیں ہیں انہی سے اخذ کیے گئے علوم ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگ پیدا نہیں کر سکے کہ وہ ان علوم کو کر لیتے, ویسٹ نے کیے. اچھا, میں یہاں پہ کچھ حوالے آپ لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں, آپ لوگ ان کو سنیے اور دیکھیں کہ ہم لوگوں کو معاشرت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کیا سکھا رہا ہے. اگر آپ قرآن پاک کا تھوڑا سا جائزہ لینا تو قرآن کے اندر 10 سے 15% جو پورشن ہے وہ عبادات کا ہے, اور باقی سارا پورشن جو ہے وہ آپ کی سوشل لائف کا ہے, آپ کے لین دین کے معاملات ہیں, آپ کی زندگی, آپ کے معاملات. سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں اپنے انبیاء کو, ایمان والوں کو, کہ بہتر بیویوں کی تلاش میں جو ہے وہ آپ لوگ رہیں. اور بہتر بیوی جو ہے, اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ بہتر بیوی کی جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم آپ کو اس کی عنایت کریں گے. تو آیت نمبر 5 کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر بیویوں کی نشانی بتاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں, ایمان والی ہوتی ہیں, فرما بردار ہوتی ہیں, توبہ کرنے والی ہوتی ہیں, عبادت کرنے والی ہوتی ہیں, دنیاوی لذت سے بیگانہ ہوتی ہیں, اور شوہر دیدہ ہوتی ہیں, اور کنواری ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک پیٹرن ہے جو کسی ایک نیک عورت یا بہتر بیوی کی شرطیں ہیں یا ان کی صفات ہیں. پھر آیت نمبر 6 میں اللہ آگے فرماتا ہے کہ اہل ایمان والے جو ہیں ان کو تلقین ہے, ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں, جو بڑا برا اور سخت ٹھکانہ ہے.
اچھا جو اوپر والی آیت ہے نا آیت نمبر 5 جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیویوں کی وہ بتا رہے ہوتے ہیں سر, اس آیت کو سپورٹ کرتی ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں آئی ہے. بخاری شریف میں اس کا حوالہ جو ہے وہ 7138 ہے, مسلم شریف میں اس کا حوالہ جو ہے وہ 1829 ہے. اور اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس آیت کے اوپر ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے نا وہ چرواہا ہے. یہ سر میں نے حدیث اس لیے یہاں پہ لکھی ہے کہ اگر میں یہاں پہ صرف آیت بیان کر دیتا تو اس میں اللہ تعالیٰ صرف نیک بیویوں کی بتا رہا ہے. تو جو بالکل ریلیجیس پوائنٹ سے بالکل لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مرد آزاد ہے, یہ ان کے لیے حدیث میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے کہ مرد آزاد نہیں ہے. اللہ کے نبی پیارے نبی یہاں پہ حدیث فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص, مرد ہے عورت ہے, ہر شخص چرواہا ہے. اس کی ماند ایسے ہی ہے جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے, اسے اپنی بکریوں کی حفاظت اور اس کا ذمہ اس کے سر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں, پھر اس کو ایکسپلین کیا, آپ فرماتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے, حاکم جو ہوتا ہے, وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے. ایک مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے. ایک عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کے گھر, اس کے مال, اس کے دولت اور اس کے بچوں کی پرورش کا ذمہ اس کے ہوتا ہے. جو خادم ہوتا ہے, نوکر ہوتا ہے, اس کو اپنے مالک کی جو حفاظت کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. فرمایا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے سوشل لائف میں سے باہر نہیں ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عورت وہ ملے جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے, تو وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہوتا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اگر خود جو ہے وہ سارا دن چرس پیتے ہیں, آپ نے جو ہے وہ الف بے بھی نہیں پڑھا ہوا, آپ کوئی کماتے بھی نہیں ہیں, کھاتے بھی نہیں ہیں, تو وہی جو شاداب آگے بات کر رہے تھے کہ مور دین جو ریالٹی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بری ضرور ہوتی ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مرد اب کچھ بھی نہ ہو اور وہ عورت وہ تلاش کر رہی ہو جس سے جو ہے وہ حسین پیدا ہو رہا ہو. تو یہ ساری فطرت کی چیزیں ہیں, یہ سارے وہ معاملات ہیں, وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریل کی پٹری کی طرح ایک بیلنسڈ کر کے رکھی ہیں. شاداب بھائی, میں آپ سے ایک آخری اس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ ابھی شریعت کے اصول اور جو ایک بالکل شریعت سے ہٹ کے لبرل لوگ ہیں, ان کے جو اصول ہیں, ان کی جو باتیں ہیں معاشرت کو لے کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ان دونوں کے درمیان وائٹل فورس پیدا ہو چکی ہے اور وہ اس کو رد کر رہے ہیں اور وہ اس کو رد کر رہے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ لبرل کے اصولوں کو امپلیمنٹ کر کے ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, معاشرہ جو ہے نا یہ ہمیشہ فلیکسیبلٹی سے اچھا بنتا ہے. ایکسٹریمزم کسی بھی جگہ پہ اگر ہوگی تو وہ معاشرہ اچھا نہیں بن پائے گا. فار ایگزامپل طالبان, اب ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری جو نفاذ ہے وہ چاہتے ہیں شریعت کا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں نہیں رہنا چاہتے. دنیا میں اگر 7 بلین لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ 6.9 بلین لوگ وہاں نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کا مکمل نفاذ کسی جگہ پہ جو ہے وہ, چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کو غلط لے لیا نا, سمجھ نہیں پا رہے لوگ کہ اصل میں ہے کیا. وہ ایک ایکسٹریم پہ لے کے, حالانکہ ایکسٹریم ہے نہیں. اب فتح مکہ کے موقع پہ سرکار نے سب کو معاف فرما دیا اور کہا کہ وہ لوگ جو کہ کافر یعنی ابو سفیان, ہندا, ان کے گھر پہ جا کے رہ لیں گے وہ بھی معاف ہیں. تو یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے یہ لوگ. اور اسی طریقے سے سرکار نے ہر بندے کو اس کی مذہبی آزادی جو دی اس کے اوپر بھی یہ لوگ نہیں گئے. اتمام حجت ہو گیا, لیکن یہ اب بھی ایکسپینڈ کرنے کے چکر میں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں. اچھا, میں یہاں پہ ایک معذرت چاہتا ہوں, میرے ذہن سے نکل نہ جائے. اس ایکسپلینیشن کو میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن پاک سے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 14, 15, 16 اور 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کی جو پہلی آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی جو خواہشات ہیں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اور بچوں کی خواہشات ایسی نہ پالیں کہ وہ آپ کو جہنم میں لے جائے. اور پھر اگلی آیات میں ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ, جہاں پہ آپ کا کنٹرول ہو, نہ تو ایسے ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ بس یہ ہے, اور نہ ہی ایسے ہو جائیں کہ آپ بالکل ڈیل دے دیں. سورہ تغابن کی 14, 15, 16 اور 17 نمبر آیت کے اندر اللہ یہ پوری بات کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کبھی کبھی انسنی کر دو, کبھی کبھی ڈانٹو, کبھی کبھی سخت ہو جاؤ,
کبھی پیار سے سمجھا دو. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں اس لیے میں نے یہ کوٹ کی کہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو فلیکسیبلٹی دیکھیں نا, تو جہاں پہ بھی یہ چیز آتی ہے الحمدللہ وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, مناسب ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو لبرل معاشرہ ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن, اچھا کہ لبرل جو ہے نا یہ بھی لبرل نہیں ہے, اصل میں یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ لیفٹسٹ ایکسٹریمسٹ ہے اگر رائٹسٹ نہیں ہے تو جو پراپر لبرل معاشرہ ہے نا, جیسے فار ایگزامپل ہم ویسٹ کو بھی نہیں کہہ سکتے. اب آپ فیس بک پہ لکھ دیں طالبان, وہ آپ کا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی. تو یعنی جو فریڈم آف اسپیچ ہے, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ویسٹ کے نزدیک فریڈم آف اسپیچ صرف یہ ہے کہ آپ نا لوگوں کی جو کور پرابلمز ہیں نا, یا لوگوں کی جو کور مقدس چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کر لیں, یہ ان کی فریڈم. حالانکہ فریڈم آف اسپیچ کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا اوپینین دیں, اور جس چیز پہ آپ کا اوپینین نہیں میٹر کرتا, جو آپ کی لائف کو ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کر رہی, آپ وہاں پہ اپنا منہ بند رکھیں. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, شہزاد کیا کر رہا ہے, شاداب کو اس پر بولنے کی تب تک اجازت نہیں جب تک آپ کی لائف یا آپ کے کام میری زندگی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر نہیں کر رہے. اب آپ اگر مجھے کچھ کہہ ہی نہیں رہے, میں اپنے راستے موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, میں اپنے گھر پہ کھانا کھاتا ہوں, آپ چاہے میری طرف سے جو مرضی کریں, آپ کی لائف کا میرے اوپر امپیکٹ ہی کوئی نہیں, تو میں کیوں بات کروں؟ مجھے نہیں کرنی چاہیے بات. لیکن اب اس طرح یہ لوگ جو ویسٹ والے ہیں, ان کا ریلیجن سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں. وہ تو اپنے چرچ نہیں جاتے. اگر آپ کرسچن بھی ہیں, آپ پریکٹسنگ کرسچن نہیں ہیں, اس کا مطلب آپ کا گاڈ پہ جو یقین ہے وہ بالکل ایگونسٹک ہے, یعنی وہ کوئی 6.1 ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیسے چلیں گے؟ آپ منہ اٹھاتے ہیں اور آپ بات کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ, دین پہ. حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کے جو سب سے بڑے سائنٹسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اب آج تک کے, مطلب سب سے بڑا میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ وہ بندہ ایک تو پریزنٹیبل تھا, دوسرا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج میں پیدا ہو گیا, البرٹ آئنسٹائن. ہی واز اے پریکٹسنگ ریلیجیس پرسن. تو جو لوگ ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, یہ جتنے ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بنیادیں بنائی, وہ تو ہماری غلطی ہے نا کہ ہم اسے آگے لے کے نہیں چلے, اور نہ ہی ہمارا ان کے اوپر کوئی ایسا ہے کہ جی وہ ہمارے کوئی بڑے نہیں تھے, ادھر سے کوئی نہیں تھا. ہندوستان نے آج تک ڈکیتی پیدا کی ہیں اور کچھ پیدا نہیں کیا. آپ طریق اٹھا کے دیکھیں, یہ البیرونی سے لے کے آپ اسکارسس, یہ سب لوگ باہر گئے, ہمارے ادھر کا کوئی نہیں. مطلب فلسفی کی میں نے اسکارسس کی بات کری تو یہ سب لوگ باہر گئے. ہمارا یہاں کا لوکل محمد بن قاسم, محمود غزنوی, جس پہ یہ چوڑے ہو بیٹھتے ہیں, اب کچھ لوگ ان کو ڈکیت کہتے ہیں, اور ان کا تعلق بھی ادھر سے ہی ہے, وہ بھی ادھر کے نہیں ہے. ادھر کیا ہے, ادھر میر جعفر ہے, ادھر میر صادق ہے, ادھر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ادھر ابھی پچھلے دنوں جو ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے اسامہ بن لادن کا پتہ بتایا, تو یہ ادھر تو یہ چیزیں ہیں سر. تو میرا خیال ہے کہ لبرل معاشرہ اگر صحیح معنوں میں لبرل ہو, جہاں مکمل سیکولیرٹی ہے, کہ آپ اگر دین چاہتے ہیں تو مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ اپنے اندر وہ چینج پیدا کریں جو آپ سوسائٹی میں دیکھنا چاہیں. تو اگر آپ دین چاہتے ہیں نا تو آپ دینی ہو جائیں, آپ پھر اپنی زندگی سرکار کے بتائے اصولوں کے مطابق کر لیں. یہ جمعیت والوں کا بڑا پیارا سا سلوگن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول. ٹھیک ہے, اب مجھے کیوں یاد ہے, سانو مار پہنی سی تو ایسے یاد کیتا ایسے کہ فائنسی بھی مارتی ہے, معاف کر دیں. تو یہ سین تھا, لیکن دیکھیں کتنا پیارا ہے. تو آپ اگر اپنی لائف کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے اصولوں کے مطابق کر دیں, نہ تو کبھی غربت آتی ہے, نہ کبھی پریشانی آتی ہے, اور اگر آپ بھی جائے تو اس کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. آل از ویل والا سین ہے. تو آپ جب یہ کریں گے تو آپ کی سوسائٹی لبرل ہو جائے گی, سب لوگ کھلم کھلا اپنے اپنے مطابق لائف گزاریں گے. کسی کے لیے آپ کی زندگی کسی طور پہ اگر پرابلم کا باعث نہیں بن رہی, لا انفورسمنٹ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی جوڈیشری ٹھیک ہے, تو یہ لبرل معاشرہ اور یہ بہترین معاشرہ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب ایکسٹریمزم آ جاتی ہے تو پھر عدالتی فیصلے بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ ویسٹ کے بارے میں جانتے ہیں, وہاں پہ ایک عورت تھی جس نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کے بندے قتل کر دیے, 2 بندہ مر گیا, اس کا بیوی کو پکڑ لیا, جیل کے اندر ہی ٹرانسفارمیشن ہوئی. وہ ایسی ریلیجیس ہوئی کہ لوگ کہتے تھے کہ یار ایسی بندی تو ہم نے آج سے پہلے دیکھی نہیں. تو اتنی زیادہ وہ ریلیجیس ہو گئی, اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں, بس میں اپنے خالق سے ملنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, جلسے جلوس نکال دیا کہ اس عورت کو رہا کریں. نہیں رہا کیا سرکار. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی ہو گئی ہوگی, لیکن بندے جو مارے ہیں وہ واپس نہیں آنے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. ادھر آپ آج بندہ مارتے ہیں, کل چھوٹ جاتے ہیں. یہ میں بتا دوں, جو شاداب ابھی بات کر رہے ہیں, یہ امریکہ کے اندر واقعہ ہوا تھا, اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا کہ اس وقت کے جو پوپ تھے نا, ان کے
انہوں نے بھی ریکویسٹ کی آ کے عدالت میں کہ آپ ان کو معاف کر دیں, اور اس جج کے مجھے آج بھی الفاظ یاد ہے, اس نے کہا تھا کہ فیصلہ کبھی بھی جذبات کے اوپر نہیں ہوتا, تو اگر اس نے کیا تو ہم اس کو اس کے کیے کی سزا دے رہے ہیں. اب اس کا جو رویہ ہے وہ جانے, اس کا خدا جانے. تو obviously یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی پاکستان میں بڑا پیارا فیصلہ ہوا, مطلب مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوئی. اب ریلیجیس سینٹیمنٹس اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں سرکار کا فرمان ہے کہ آپ نے جو بتائی ہیں نشانیاں منافق کی وہ 3 ہیں. بولے جھوٹ بولے, دوسری وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, تیسری امانت میں خیانت کرے. شہزاد کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس ٹاور کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ٹاور کے مالک نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے, اگر آپ نے امانت میں خیانت کی تو منافقت کر دی نا آپ نے. پھر آپ جب یہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں تو آپ ایک اوتھ اٹھاتے ہیں جو کہ آپ کا سیکریٹ پروفیشنل اوتھ ہے, جو وعدہ ہے آپ کا اسٹیٹ کے ساتھ کہ مجھے اگر اس ٹاور کی حفاظت پہ متعین کیا گیا ہے تو میں اپنی جان و دل سے اس کی حفاظت کروں گا, میں اس کو بھی روک نہیں سکتا. اور پھر تیسری نشانی جھوٹ بولنے والی کہ اگر آپ یہ بات کر کے مکر رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو مطلب منافق کی تینوں نشانیاں پوری کر دی. اب یہاں پہ ایک کیس ہوا جس میں ایک گارڈ نے بندے کو مار دیا, کہا جی یہ بندہ گستاخ ہے اور یہ ہے. اب اس گارڈ کو لٹکا دیا گیا, ٹھیک ہے, لوگوں کے اس کے ساتھ کتنے سینٹیمنٹس تھے, بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے, آپ کی لائف ہے نا, آپ کے جذبات ہیں, آپ کا ریلیجن ہے, آپ کا عشق ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ محبت کروں. لیکن اسٹیٹ جو ہے اگر وہ اسی طرح چلنے لگ گئی تو پھر تو سر کیوس ہی رہے گا نا, پھر تو انارکی رہے گی. تو اگر ہم لوگ ایک ہماری اسٹیٹ جو ہے یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. 2 طرح کی اسٹیٹس ہیں آپ کو پتا. تو امریکہ, یورپ, یہ ممالک کے اندر جو اسٹیٹس ہیں وہ ساری ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, عوام کو اتنی سہولیات ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ. ہماری اسٹیٹ میں صرف جو دن گزر جائے زندہ وہی دن ٹھیک. تو یہ جو پرابلمز ہیں نا ہمارے جیوگرافیکل, ان پرابلمس کو میرا خیال ہے کہ صرف ایک لبرل گورنمنٹ جو ہے وہی ٹھیک کر سکتی ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اتھنٹک طریقے سے فرقہ وارانہ سوچ سے بالا تر ہو کے اگر اپنے دین کو سمجھ اور سیکھ لینا تو جتنا آپ کا دین جتنا آزاد ہے نا, بے شک آپ کو سر کسی کو فالو کرنے کی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو بھی تو ایکسٹریم پہ لے جا کے اس کو دیکھا ہے اور صرف اپنے مفاد کے لیے دیکھا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم جب کبھی بھی جو فرقے ہیں ان کی سوچ سے بالا تر ہو کے اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت دین کسی جگہ پہ نہیں ملتا. آپ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھوڑا سا اسٹڈی کر کے دیکھیں نا, جو آپ کا دور خلافت تھا, سر آپ کے دور میں کتنے ایسے علاقے تھے جو روایات بھی موجود ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت تھی. پرشین امپائر میں بھی کچھ جگہیں, کیسر و کسرا میں بھی, رومن امپائر, تو کتنے ایسے علاقے تھے, کتنی ایسی جگہ تھی جب فتح ہوئے تو جو چرچ موجود تھے وہ موجود تھے, جو عبادت گاہیں موجود تھیں وہ موجود تھیں. اور آپ نے علل اعلان کہا کہ کسی کے اوپر بھی مذہب جو ہے وہ دھونسا نہیں جائے گا, کسی کے اوپر بھی جبرن, جو اپنے مذہب میں رہنا چاہتے ہیں اپنے مذہب میں رہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے, جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا, انہوں نے جبرن نہیں اپنایا, انہوں نے ان جو اس وقت مسلمان موجود تھے ان کو دیکھ کے اپنایا کہ یار یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں, کسی کے ساتھ انصاف نہیں, کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں, کسی کو جو ہے وہ جبرن یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, آزادی ہے ظاہر. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں پابندی جو ہمارے مذہب کے اندر ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں, بٹ اگر آپ دین کو صحیح حقیقی طور پہ سمجھ لیں, بات کر لیں, تو ہمارے معاشرے کی یہ بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آئی. ہمارے بہت زیادہ دوست ہیں اہل تشیع, اللہ ان کو سلامت رکھے, بڑی عزت بھی کرتے ہیں, بڑا پیار بھی کرتے ہیں, تو ان کی مجالس میں اکثر جانے کا اتفاق بھی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ گھر بھی ویلے ہی بیٹھنا ہے تو چلو ادھر چلے جائیے, کچھ پتہ ہی لگتی ہے نا نئی بات, تو انفارمیشن تو آپ کو سرکار کی حدیث ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, جدھر سے ملے اٹھا لو. تو ایک نا ان کے عالم, ان کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا سر, اس کلپ میں کیا پیاری بات ہے, ان کا جی سرکار کے دور میں نا دین جو ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا, سرکار کے اخلاق سے پھیلا ہے نا. تلوار تو ہمیشہ ڈیفنس میں اٹھائی گئی ہے, کبھی بھی اوفینس میں نہیں اٹھائی گئی.
فتح مکہ میں اگر اس پہ بھی بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حملے کے لیے تیار ہو رہے تھے. تو مطلب انہوں نے پہلے سے امیونٹی اپنے لیے کاز کر لی اور ظاہر ہے پھر ایکسپینڈ تو کرنا تھا. اب انہوں نے کہا کہ سرکار کے دور میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے, پھر خلفائے راشدین کے دور میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے, اور پھر تابعین تبع تابعین کے دور میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے, وہ سب اخلاق سے متاثر ہو کے ہوئے. تو وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ دنیا ان کی مثالیں دیتی تھی اور ان کو دیکھ دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں, رائٹ. پھر ہم لوگ اتنے عجیب و غریب کیوں, ہمارے جو ادھر بر صغیر پاک و ہند کے لوگ کیوں, ایٹ ایکسٹریمزم کیوں, ایٹ اے لیتھل مسلمان کیوں. ٹھیک ہے, میں کہا جی اس لیے کیونکہ ایتھے جڑا دین ہے نا, وہ جڑا اولیاء نے پھیلایا ہے وہ بڑا ہی کام گیا ہے, بڑا ہی سونا گیا ہے, تے جڑا پھر تلوار نہ لایا ہے نا انہیں پھر وقتہ پایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹس ہیں جہاں سے دین اوریجنیٹ ہوا, اب مصر جو ہے اس میں ایک جگہ ہے دہام نام ہے اس کا, شاید کہ کیا نام ہے, جس طرح دمام ہے نا اس طرح کا اس کا ایک نام ہے دہام, یا شاید I'm sorry مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, مصر کے اندر کی جگہ ہے. تو اس جگہ پہ تمام سرکار کے پہلے جتنے بھی سرکار سے پہلے انبیاء آئے وہ تمام انبیاء اس جگہ پہ آتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون اور باقی لوگوں کو یوشع وغیرہ کو لے کے وہاں پہ گئے. وہ یہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ بنی اسرائیل سے لے کے باقی تمام لوگ آتے رہے. تو اس جگہ پہ آج بھی بہت سارے انگریز ہیں جو دین قبول کر کے نا اسلام, تو آگے وہاں پہ کھیر بھی بیچتے ہیں اور وہاں پہ آ کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں نا حرام مصر وغیرہ دیکھنے, ٹورسٹ, ان کو. تو یہ بڑی مزیدار سی چیز ہے, اس پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ کبھی بات کریں. تو اب انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں نا, ان لوگوں نے ایک چیز بڑی پیاری کہی, وہ یہ کہ دیکھیں جہاں سے دین اوریجنیٹ ہوا ہے نا وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی کا ریشو اور اس کا لیول کو نیکسٹ ہے, اور پاکستانیوں کو یا ہندوستانیوں کو ادھر بھی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ تسی تے کلمہ پڑھ کے ویشی ہی ہو گئے ہو, تو تے پڑھے ہی نہیں جا رہے, تسی تے مطلب انے وائی تباہی میں چاہیے ہوئی ہے, اتنا بھی نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اخلاق ہے نا یہ تلوار سے بہت اوپر ہے. آپ جیسے بول رہے ہیں انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ زمانے میں کوئی بات نئی بات نہیں, ہر چیز ہو چکی ہے سر. آپ جو بات کرتے ہیں نا تو وہ میں نہیں مانتا, کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. آپ بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اچھا کیڑے قبیلے تو تسی نا. تو بات سرکار حضرت مولا علی کا فرمان ہے نا, کیا فرمایا کہ آپ کی جو زبان ہے یہ وہ تالا ہے جو کہ آپ کے جسم یعنی دکان پہ لگا ہو, کہ جب تالا کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, دکان کس چیز کی ہے. وہ ہمارا پنجابی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, اف سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں غلط نہ کر دوں نا, اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک منٹ یہ سوچ لوں. وہ کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھول پہ, مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک اور شعر غالباً سرکار میاں صاحب کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ دی دکان شعر ذہن سے نکل گیا اس کا مرکزی خیال, اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب آپ نا کسی اس کی عطار کی دکان پہ جاتے ہیں نا, تو اس دکان پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کچھ لیں یا نہ لیں, ہاں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں, سودا پاویں لئیے نہ لئیے مہکا آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چڑکاں پین ہزاراں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ڈفرینشیشن ہے نا. تو اولیاء کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے یار سرکار کیا کہنے, واہ واہ. ٹھیک ہے, مطلب ہندو آیا مادھو, سرکار نے مادھو لال بنا تھا نہ تو پہلے لاتا, ہر سال لوگ آتے ہیں سلام بھیجتے ہیں, کیا بات ہے سرکار, مزہ آ گیا. اب اسی طرح جو لوگ بہت ہی کمال تھے لیکن عاجزی کے غرور میں تھے, وہ علی بھائی کا شعر ہے علی زریون کا کہ کچھ سجدوں میں مر جاتے ہیں کچھ کو سجدہ مارتا ہے. ٹھیک ہے, قسمت کا لکھا مارتا ہے نا, کچھ سجدوں میں کچھ کو سجدہ عاجزی کے غرور سے بچنا ہے سر. تو اے تھے چل ہی رہے,
میرا خیال ہے سر کافی باتیں ہو گئی. ہم ہم یہ پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے نا میں شاداب سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ یہ کی کہ انہوں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے, ان کی کمٹمنٹ ہے, تو شہزاد بھائی ہم نا بڑا مطلب جلدی کریں گے کرنے کی. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار جب بات کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پھر بات سے بات ایسی نکلتی ہے کہ پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ 4 گھنٹوں کا. تو یہ جو ابھی 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا پلان تھا کہ 15 منٹ کے اندر اس کو ہم جو ہے نا وہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی دوبارہ پھر ایپیسوڈ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ اتنی گفتگو ہے. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں. دعا یہ ہے, درخواست یہ ہے, ریکویسٹ یہ ہے, گزارش یہ ہے, کچھ سمجھ لیں, کوئی بات سمجھ لیں کہ آپ مذہب کو فالو ضرور کریں, لیکن اس طرح سے جس طرح سے ہمارا مذہب تھا اس طرح سے نہیں جس طرح سے مذہب کو بنا دیا گیا. کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے سے مذہب کو سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مذہب سے زیادہ نہ خوبصورت کوئی دین ہے, نہ اس سے زیادہ آزادی اظہار حق رکھنے والا کوئی دین ہے, اور نہ اس سے زیادہ حقوق عورتوں کو دینے والا کوئی دین ہے, نہ اس سے زیادہ مردوں کے اوپر کوئی پابندی لگانے والا دین ہے. تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو, اور پاکستان کے نوجوانوں کو اپنی اٹینشنز, اپنی پاورز, اپنی قوتیں صحیح ڈائریکشن میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.